बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम में सूरह नूह में इरशाद होता है, और हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ, और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए खुला ख़बरदार कर देने वाला हूँ, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मुझे अंदेशा है तुम पर एक बड़े दर्दनाक दिन के अज़ाब का। जी हाँ, आज की ये वीडियो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या के बारे में है, जो कि कुरान मजीद में सूरह हूद और फिर सूरह नूह में तफसीलन बयान किया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार कदीम पैगंबरों में होता है। आप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। आपको आदम सानी भी कहा जाता है, और आदम सानी कहने की वजह आपको वीडियो में आगे चलकर मालूम हो जाएगी। पहली दफ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर थे जो दुनिया में शिर्क को ख़त्म करने के लिए आए थे, और इससे पहले लोगों में शिर्क नहीं था, बदअमली थी, और इस बदअमली को ठीक करने के लिए पैगंबर आए। लेकिन शिर्क को ख़त्म करने के लिए जो सबसे पहले पैगंबर इस दुनिया में मबूस किए गए वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही थे। और कुरान के मुताबिक 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी कि बुतों की परस्तिश छोड़ दें। उस वक्त लोग 5 बुतों की पूजा करते थे। यहाँ ये बात सोच में आती है कि ये बुत आए कहाँ से, यानी इस शिरक की इब्तदा कैसे हुई, उसका पस मंज़र क्या है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि शिर्क कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले शिर्क हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में शुरू हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना से 1000 साल के बाद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिस कौम में मबूस फरमाए गए उनमें पहली बार शिर्क आया, और इस शिर्क की बुनियाद ये हुई कि इस कौम में 5 बुज़ुर्ग थे जो कि बहुत अल्लाह वाले थे, जिनकी मजलिसों में बैठकर लोग खुदा को याद करते थे और मसाइल सुनते थे। इससे इन लोगों के दीन को तक़वियत पहुंचती थी। जब इन बुज़ुर्गों का इंतकाल हो गया तो कौम में परेशानी हुई। अब ना वो मजालिस रहीं, ना वो मसाइल रहे, तो अब हम कहाँ बैठें। उस वक्त शैतान ने उनके दिल में ये फूंक मारी कि इन बुज़ुर्गों की तस्वीरें बनाकर अपने पास रख लो। जब जब इन तस्वीरों को देखोगे तो उनका ज़माना याद आएगा और वो कैफियत पैदा हो जाएगी। यूँ 5 के मुजस्मे बनाए गए, और इन 5 के नाम ये थे: विद, सवा, यगूस, नसर और यऊक। इन 5 का ज़िक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। ये बुत बनाकर रखने का मकसद महज ये था कि इन तस्वीर के ज़रिए याद दहानी हो जाए। बुतों को पूजना हरगिज़ मकसद न था, लेकिन जब दूसरी नस्ल आई तो उनके दिलों में वो मार्फत ना थी, क्योंकि उन्होंने कभी इन अल्लाह वालों को देखा ही ना था। उनके सामने तो यही बुत थे। चुनाचे वो कुछ खुदा की तरफ मतवज्जो हुए और कुछ बुतों की तरफ मतवज्जो हुए, तो इस तरह उनका दीन मखलूत हो गया। और जब तीसरी नस्ल आई तो उनके दिलों में इतनी भी मार्फत ना रही। उनके सामने तो बुत ही बुत थे, उन्हीं को सजदा, उन्हीं को नियाज, यहाँ तक कि बुत परस्ती शुरू हो गई। इस शिरक को मिटाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि शिरक की इब्तदा तस्वीर से हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी। उन्होंने बहुत मुशक्क़त उठाई, जैसा कि सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और ख़बरदार करो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अज़ाब आ जाए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो
اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا۔ کاش تمہیں سمجھ آ جائے۔ وقت مقررہ سے مراد یہ ہے کہ موت تو ایک دن آنے ہی آنی ہے۔ تو کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی کہ اے نوح علیہ السلام، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان۔ آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے جو صرف کچھ لوگ ہیں وہ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ذلیل ہیں، یعنی نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اور ہمیں نظر نہیں آتا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہمارے اوپر کوئی بھی فضیلت حاصل ہے، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا غور کرو، میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ یعنی ہدایت پر تھا۔ تم جانتے ہو مجھے، میں نے زندگی تمہارے مابین گزاری تھی، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا۔ میرا کردار، میرا اخلاق سب تمہارے سامنے تھا۔ پھر اللہ نے مجھ پر رحمت کی، یعنی اللہ نے جو وحی مجھے بھیجی وہ اللہ کی رحمت تھی، اور اللہ نے میرے پاس جو رحمت بھیجی ہے وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے۔ یعنی میں کیا کروں کہ فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے، وحی میرے پاس تو آتی ہے، لیکن یہ کہ تم سے اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں زبردستی آپ کو ان باتوں پر قائل کروں۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، تم یہ تو دیکھو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مال طلب نہیں کرتا، بلکہ میرا اجر صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے وہ آپ سے کہتے تھے کہ کیونکہ آپ کے پاس غریب اور ذلیل لوگ بیٹھے ہیں تو اگر آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی بات سنا کریں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جن کو کمتر لوگ کہتے ہو، میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا، اور یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، سوچو، اگر میں ان اہل ایمان کو اپنے پاس سے بھگا دوں تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں؟ اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے بے شک اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان کو دھتکار دوں تو میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب یہ سنا تو وہ اور اکڑ گئی، اور وہ کہنے لگے، اے نوح، بس بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا دیا، اور اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا ہے اس کو لے آ، یعنی عذاب کو لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اور بے شک اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو کوئی اس سے نہیں بھاگ سکے گا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے جب بھی آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر یہ گراں گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں اور تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہو، تو سنو، میں صاف کہتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکے کرو، مگر جو تم میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ تم اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کر پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو۔
تمہیں قسم ہے تم بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اس میں کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھو، مجھے بالکل مہلت نہ دو، اچانک مجھے گھیر لو، میں بالکل بے خوف ہوں، اس لیے کہ میں تمہارے راستے کو باطل مانتا ہوں، میں حق پر ہوں اور حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج کیا، لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکیں، چنانچہ وہ کہنے لگے اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بیوقوف ہے، نعوذ باللہ۔ پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے، یعنی دن بدن گناہوں میں بڑھتے چلے گئے، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ اور کوئی شخص مسلمان نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی مسلسل انہیں دعوت توحید دیتے رہے، مگر سب بے سود رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہود میں فرماتے ہیں، نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ کا حکم اب پورا ہونے کو ہے، یعنی آپ نے جو کوشش کرنی تھی وہ کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور لوگ انہیں جھٹلاتے رہے، لیکن پھر بھی وہ نا امید نہ ہوئے۔ لیکن اب جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ان میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا اور کسی میں طاقت نہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تو حضرت نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح آیت 26 تا 28 میں کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، کہ اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکرے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ کشتی کیسے بناتے ہیں، اور نہ ہی وہ بڑھئی تھے، اس کام سے وہ واقف بھی نہ تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی کی کہ وہ اس طرح کریں، اور مزید تعلیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ انہیں بتاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت تھے نہ پانی، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بنانے لگے۔ اس کشتی کے لیے آپ لوہا لاتے اور اس سے بناتے، لکڑی کے بڑے بڑے تختے اور کیلوں سے ملا کر آپ تختوں کو جوڑتے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور دیو ہیکل کشتی تیار ہو گئی۔ سورۃ القمر آیت نمبر 13 میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور اب کشتی بنانے لگے، تو وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتے دیکھتے، یعنی ان کے قوم کے لوگ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، پہلے تو نبی تھا اور اب بڑھئی بن گیا ہے،
مزید کہتے یہ کیسا مجنون ہے، نعوذ باللہ، کیسا پاگل ہے، نعوذ باللہ، کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، تعجب ہے اس پر۔ اللہ نے ان کافروں کے مذاق اڑانے کا ذکر سورۃ ہود آیت نمبر 38 اور 39 میں کیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو اس کی قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مذاق اڑاتی، اور اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے، جیسے تم مسخرہ پن کر رہے ہو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کشتی کا حلیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی بنائی اور اس کشتی کو پھر تارکول سے لت پت کیا۔ اس وقت سے تارکول کا ظہور ہوا۔ اس کشتی کا طول 300 گز تھا، اونچائی 30 گز تھی اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 30 ہاتھ تھی، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اس کو اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے، اور جس طرح نیچے والے غرق ہونے سے محفوظ رہیں اسی طرح اوپر والے بھی بارش کے پانی میں غرق ہونے سے محفوظ رہیں۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، ہر درجہ میں ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ اس کشتی کا حلیہ تھا جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا۔ بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس صدی میں علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو دریافت کیا ہے۔ یہ ترکی میں ایک پہاڑ کے اوپر موجود ہے اور اب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو بیان ہوا ہے، لہٰذا اللہ کا فرمان سچا ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے۔ اس کشتی کی ڈیٹیل میری ایک پرانی ویڈیو میں ہے جس میں قرآن پاک کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی ایک نشانی اور علامت بتائی تھی۔ حضرت نوح کے گھر میں ایک تندور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ تندور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا وعدہ آ گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے جوڑے سوار کر لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات بڑھ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم لوگ تھے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد صرف 80 بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان کی بستی میں لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت کے تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر آیت نمبر 11 اور 12 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا وہ جمع ہو گیا۔ آسمان سے نازل ہونے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا اس کا اندازہ تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے۔ بہرحال اس پانی نے زمین پر رہنے والے انسان، چوپائے، حیوانات،
غرض ہر طرح کی چیز کو غرق کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، اور ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور اس تکلیف اور ایذا سے ان کو بچا لیا جو انہیں کفار روز پہنچا رہے تھے، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، یعنی انہی کی اولاد سے پھر دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، اور ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی پر چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شہر، بستیاں، انسان، جانور، نباتات، غرض ہر چیز تباہ ہو گئی، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 41۔ ترجمہ: حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یعنی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ کے نام سے، اور اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور بڑے ہی رحم والا ہے۔ یہی اللہ کا حکم آپ علیہ السلام کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا، ربی انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین، یعنی اے ہمارے رب، مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا۔ وہ ایک طرف کھڑا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس بدبخت نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑی کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے رکھے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر صرف وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے بیٹے کو زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو نجات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حکمرانوں کا حکمران ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور استفسار تھا، بطور بحث نہیں تھا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا، اور کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو مطلقاً علم ہی نہ ہو، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کروانے سے باز رہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کا سوال پسند نہیں آیا، تو انہوں نے فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کے طالب ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور نہ ہی اپنے نفس پر کسی نافرمانی کو شمار کیا۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہوتی رہی، اور زمین پر موجود ہر چیز، چرند پرند، انسان، حیوانات، سب غرق ہو گئے۔ ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ کوئی زندہ بچا تو صرف اور صرف کشتی والے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ کشتی میں رہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے، اور زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ ہود آیت نمبر 44 میں اس واقعے کا یوں ذکر فرمایا ہے، اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، آسمان بس کر تھم جا۔ اس وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور رہیں۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ کشتی سے اتر آئیں، آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی، اور آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت سی روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت تک، یعنی 6 ماہ کشتی میں طوفان تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا۔ اسے پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دوبارہ بھیجا، وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے واپس آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی زمین سے کچھ اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی کی بنیاد پر سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا، اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی کا مطلب تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ واقعہ صرف سیرت کی کتب میں موجود ہے،
قرآن اور احادیث میں اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی، لہٰذا یہ بھی قرینِ قیاس ہے کہ ایسا کچھ نہ ہوا ہو۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا، سب کے سب طوفان کی نظر ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یا ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرف منسوب ہیں۔ سورۃ صافات آیت نمبر 75 تا 77 میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسری امتوں اور رسولوں کے متعلق کلام فرمایا ہے، وہیں فرماتے ہیں، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ چڑھا لیا تھا اور وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام بہت شکر گزار نبی تھے۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں تقریباً 350 سال تک زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہم نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔